मालकन दुबई में अरबियों का मसाज करती थी। मालकन को देख देख कर मैं भी काम सीखने की कोशिश करती। फिर एक रात मसाज करते करते मालकन को जरूरी काम पड़ गया। मालकन ने मुझे अपनी जगह पर बिठाया और कहने लगी, थोड़ी देर संभाल, मैं आती हूँ। उस रात होश उड़ गए। मसाज के बाद मालिक बोला, मैं उसके घर नौकरी के लिए आई थी, लेकिन उस शख्स की नजरें फाइल के बजाय मुझ पर टिकी हुई थी। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। शायद वजह मेरा मुंह बोलता हुस्न था। मेरा शुमार हसीन तरीन लड़कियों में होता था, लेकिन मैं सिर्फ हुस्न में धनी थी, किस्मत में नहीं। मैंने नजरें झुकाई हुई थी, मगर मैं महसूस कर सकती थी कि सामने बैठे शख्स की नजरों मेरे दूधिया सफेद जिस्म के आर पार हो रही थी। मेरी माँ पठान थी, जबकि बाप की जात कुछ और थी, मगर मैंने अपनी माँ का सारा रंग रूप चुराया था। मेरा जिस्म भरा भरा और गोरा था, होंठ गुलाबी थे, मगर पठान होने की वजह से मेरी उर्दू बहुत खराब थी। यही वजह थी कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। माँ बाप मर चुके थे और मैं अपनी बहन के घर रहती थी। मेरा बहनोई अच्छा आदमी नहीं था, वो मुझ पर बुरी नजर रखता था। मेरी बहन भी शादी के बाद नौकरी करती थी, इसीलिए वो भी सारा दिन घर से बाहर रहती थी। इसीलिए मेरी बहन चाहती थी कि मैं भी कहीं नौकरी कर लूं और इस बहाने घर से बाहर रहूं। मुझे काफी दिनों से नौकरी की तलाश थी, मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, और इसकी वजह थी मेरा मैट्रिक पास होना। हाँ, मैं बहुत खूबसूरत थी, मगर मैट्रिक पास लड़की को किसी दफ्तर में नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए आज मैं फाइज हमदानी के घर बैठी थी। मेरे हाथ में फाइल थी और मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। वो 25 साल शख्स पैंट कोट पहने अपनी देखभाल के लिए इंटरव्यू ले रहा था। मुझे हैरत की बात ये थी कि मुझे पिछले 15 मिनट से उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा था। जब उसने मेरा अच्छी तरह जायजा ले लिया तो कहने लगा, मैं पहले जॉब करता था, मगर एक रोड एक्सीडेंट में मेरी टांग टूट गई। इसका इलाज चल रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ, मगर मैं घर में अकेला रहता हूँ। मुझे किसी ऐसी मुलाजमा की तलाश है जो दिन रात मेरे साथ रहे, मुझे वक्त पर दवाएं दे और खाना पका कर खिलाए, मेरे घर का ख्याल रखे। ये फुल टाइम जॉब होगी और मैं अच्छी तनख्वाह दूंगा। ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगा। वो मेरे चेहरे से अंदाजा लगाना चाहता था कि मैं उसकी ऑफर कबूल करूंगी या नहीं। मैं सोचने लगी और उससे पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं? ये सुनकर वो कहने लगा, जी जी बिल्कुल, और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो दुबई में जॉब करती है। ये सुनकर मैं कुछ पुरसुकून हुई। मैंने दिल में सोचा कि ये तो नौकरानी वाली जॉब होगी। मैं बहन को क्या जवाब दूंगी कि उसकी इतनी खूबसूरत बहन एक घर की नौकरानी बन गई। मेरी बहन मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो एक दफ्तर में अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मगर फिर मैंने सोचा कि मैं ये बात अपनी बहन को नहीं बताती और उससे कहूंगी कि मेरा मालिक फाइज हमदानी बीमारी की वजह से घर पर काम करता है और मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। इस ख्याल ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैंने सामने बैठे शख्स से कहा कि मुझे ये ऑफर कबूल है। ये सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर एक लम्हे के लिए खो सी गई, क्योंकि वो बहुत अच्छा मुस्कुराता था। मैंने उससे कहा कि मैं कब से काम पर आ जाऊं, तो वो कहने लगा कि तुम आज से ही काम स्टार्ट कर दो। ये सुनकर मैंने सोचा कि मेरी बहन भी जॉब पर होगी और बहनोई घर आ चुका होगा, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ आज से ही काम शुरू कर दूं। इसीलिए मैंने अपने मालिक से कहा कि ठीक है मालिक, मैं आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। मेरे मुंह से मालिक सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हें अपनी मुलाजमा के तौर पर नहीं रखना चाहता, मगर ये मेरी मजबूरी थी। इसीलिए मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मालिक और नौकर का नहीं, बल्कि तुम मुझे फाइज कहो और मैं तुम्हें नाजिया कहूंगा। ये सुनकर मैं भी धीरे से मुस्कुरा दी। कहा कि आप मुझे नाजिया कह सकते हैं, मगर मैं आपका नाम लेने के बजाय आपको मालिक कहूंगी, और ये कहना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनकर मालिक मान गया। मैंने उस दिन मालिक के घर काम करना शुरू कर दिया। मालिक टांग से थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए वो उठने बैठने पर उसे तकलीफ होती थी। मेरी नौकरी के पहले दिन अच्छे से गुजर गए थे। फिर एक दिन मालिक की बीवी दुबई से छुट्टी पर आ गई। मालिक ने मुझे पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने चाय और पकौड़े बना लिए। मालिक ने मुझे किचन में जाने का हुक्म दिया और कहा कि मैं कुछ देर अपनी बीवी के साथ अकेले गुजारना चाहता हूँ। मैं कवारी थी, मगर इतना तो जानती थी कि मियाँ बीवी जब इतने दिनों के बाद मिले तो उनमें प्यार करने की कितनी बेताबी होती है। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब मालिक की बीवी ने घर का दरवाजा खोला और मालिक को देखे बिना अपने कमरे में चली गई। मैं किचन की खिड़की से ये सब देख रही थी। मैंने मालिक के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के रंग थे। शायद वो तवक्को कर रहा था कि उसकी बीवी आते ही उसके गले लग जाएगी।
اسے پیار کرے گی، حال احوال پوچھے گی، مگر اس نے تو مالک کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مالک کی بیوی اپنے کمرے سے نکلی۔ اب اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا تھا۔ پہلے اس نے ایک ٹائٹ سی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، مگر اسے اتار کر اس نے شلوار قمیض پہن لی۔ قمیض کا گلا بہت گہرا تھا اور اس کی جارجٹ کے دوپٹے سے اس کا سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے تو نظریں ہی جھکا لی۔ مالک کی بیوی مکمل تیار ہو کر باہر نکلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں اب کافی دیر ساتھ گزاریں گے۔ مگر مالک کی بیوی اس کے سامنے بیٹھ کے اور کہنے لگی، پتہ ہے میں کل دبئی سے سب سے شاندار سوئمنگ پول دیکھنے گئی تھی۔ شیخ کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں ہی اس کے ساتھ۔ مالک کی بیوی اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر مالک یکدم چیخ اٹھا، نازیہ، نازیہ، کہاں مر گئی ہو؟ مالک نے مجھے بلایا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار میں نے مالک کو غصے میں دیکھا تھا، اسی لیے میں بھاگ کر باہر گئی اور کہا، ہاں مالک، کیا بات ہے؟ یہ سن کر مالک نے اس بار نرمی سے کہا، 4 پکوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً ٹرے میز سے اٹھا لی، میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں ٹرے اٹھانے لگی تو مالک کی بیوی نے پیر تا سر تک دیکھا۔ اچھا، تو وہ نوکرانی تم ہو جسے میرے شوہر اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیوں نوکرانی جیسا لفظ سن کر میرا چہرہ بے عزتی کے احساس سے چمکنے لگا۔ مالک نے میرے لیے ملازمہ کا لفظ استعمال کیا تھا، مگر اس کی بیوی نے مجھے جس لہجے میں اپنے شوہر کی نوکرانی کہا، اس سے میری آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ جی، میں ہی وہی نوکرانی ہوں۔ میں نے اندر ہی اندر اپنے آنسو اتار لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ بات جان جائے کہ مجھے ان لفظوں نے بہت تکلیف دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہ سب گرم کر کے میرے کچھ کپڑے دھو لینا، مجھے آج رات واپس جانا ہے۔ رات کے 12 بجے شیخ کے ہاں بہت بڑی پارٹی ہے۔ میں دکھائی نہ دوں تو شیخ تو جیسے پاگل ہونے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر مالک کی بیوی خواہ ہنسنے لگی۔ ہم دونوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، مگر میں اسے کہنے ہی والی تھی کہ مالکن، میں آپ کے سارے کپڑے دھو دوں گی، مگر مجھ سے پہلے ہی مالک نے کہا، یہ صرف میرے کام کے لیے ہے، تم اپنے کپڑے دھوبی کو دے دو۔ یہ سن کر مالک کی بیوی خاموش ہو گئی اور میں کچن میں چلی گئی۔ مالک نے اس دن خصوصی کھانا بنانے کا کہا تھا، اسی لیے میں شام تک کچن میں بیزی رہی، جبکہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بند رہے۔ میں نے سوچا کہ دونوں میاں بیوی کے بیچ ناراضگی ختم ہو گئی ہوگی، مگر جب میں ان سے کھانے کے بارے میں پوچھنے گئی تو میں نے اد کھلے سے دیکھا کہ مالک کی بیوی پھر سے تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اس نے پھر سے ماڈرن لک والی تنگ سی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ مالک اسے بازو سے پکڑے کچھ کہہ رہا تھا۔ مالک کے پیٹھ میری طرف تھی، مگر اس کی بیوی کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، اسی لیے جب مالک بیوی کے قریب ہونے لگا تو یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس جانے کے لیے مڑی، مگر اس سے پہلے کہ مالک کی بیوی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے، باہر کیوں کھڑی ہو؟ بیوی کی بات سن کر مالک پلٹا، اس کا چہرہ سرخ تھا جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہوں۔ میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی، ابھی لگا دوں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے پوچھنے پر مالک نے غصیلی نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی اور کہنے لگا، نہیں، سارا کھانا ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ یہ سن کر میں مالک کی بیوی اور میں حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ مالک کو کیا ہو گیا۔ مالک نے ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، تم اب بات کو بڑھا رہے ہو، میں نے تم سے کہا نا کہ نیکسٹ ٹائم 2 دن کے لیے آؤں گی، آج مجھے جانے دو۔ یہ سن کر مالک غصے سے دھاڑا، یہ 2 دن کی چھٹی کا لالچ مجھے مت دو۔ یہ بات تم ہر بار کہتی ہو، مگر تم میرے پاس صرف چند گھنٹوں کے لیے آتی ہو۔ یہ سن کر مالک کی بیوی کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، نوکرانی سامنے کھڑی اور تم مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں یہ جاب چھوڑ دیتی ہوں، گھر بیٹھ جاتی ہوں، تم جاؤ باہر اور سب کے مردوں کی طرح کما کر لے آؤ۔ یہ تانا سن کر مالک کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اگر میں کمانے کے لائق ہوتا تو تمہیں جاب کے لیے کبھی نہ کہتا، مگر اب تم مجھے وقت نہیں دے رہی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ زیادہ کا لالچ مت کرو، مگر تم میری بات ہی نہیں مانتی۔ اب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر مالک نے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ مالک کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں فوراً سے ان کی دوائی لے آئی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ تب تک مالک کی بیوی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مالک صوفے پر لیٹ گیا اور اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دیکھا مالک کی بیوی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اسے دبئی کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ تبھی مالک کی بیوی نے مجھے اپنی جگہ پر آنے کا اشارہ کیا۔ مالک سو گئے تھے۔ مالک کی بیوی دھیرے سے اٹھی اور اس کی جگہ میں نے لے لی۔ ساری رات مالک صوفے پر سوتے رہے۔ اگلی صبح ہوئی، مالک کی طبیعت ٹھیک تھی۔ میں ان کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تو مالک نے مجھ سے پوچھا، رات میری بیوی کتنے بجے چلی گئی تھی؟ اسی وقت میں نے مالک کو سچ بتا دیا۔ مالک کے چہرے پر اذیت پھیل گئی۔ آئی ایم سوری نازیہ، ساری رات میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی۔
یہ سن کر میں نے مالک سے کہا کوئی بات نہیں، میں اسی بات کی تو تنخواہ لیتی ہوں۔ مالک چپ چاپ چائے پینے لگے اور میں کمرہ صاف کرنے لگی۔ تبھی صاحب کہنے لگے میری لو میرج ہے، ہم دونوں نے اپنی فیملی سے لڑ کر کورٹ میں میرج کر لی تھی۔ میری بیوی بھولی اور لاپرواہ سی ہے، مگر مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ شادی سے پہلے میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کوئی کام نہیں کرنے دوں گا، ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ منحوس ایکسیڈنٹ میرے سارے وعدے جھوٹے ثابت کر دے گا۔ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد میرے بچنے کی امید نہیں تھی، مگر میری بیوی نے گھر بیچ کر میرا علاج کرایا اور مجھے بچا لیا۔ یہ گھر میرا اپنا ہے، مگر اب میں یہاں کرایہ دار بن کر رہتا ہوں کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، میری جاب چلی گئی، ہر ماہ میری دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ اس گھر کو واپس لینا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جاب کرے۔ میں اس قابل نہیں تھا، اسی لیے میری بیوی نے دبئی میں جاب کر لی۔ اس کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھا ہو رہا ہے، مگر وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی ہے، یا شاید میں ہی دوائیں کھا کھا کر چڑچڑا سا ہو گیا ہوں۔ میں صفائی کرتی رہی اور مالک نے اپنی ساری کہانی مجھے سنا دی۔ مجھے مالک پر ترس آیا، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کمانے لگیں گے تو آپ کی بیوی آپ کو پیار دے گی، وقت دے گی، جس کے آپ اصل حقدار ہیں۔ بیوی کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ مالک کا موڈ ٹھیک ہونے لگا۔ میں اکثر اپنی بہن کو کال کر لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی میں نے جب بہن کو اپنی نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس نوکری کو کبھی مت چھوڑنا، تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں اپنے شوہر کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، مگر کیا کروں، اسے چھوڑ دوں تو ہم دونوں بہنیں کہاں جائیں گی۔ میں جانتی تھی میری بہن بہت مجبور ہے۔ میں ان دنوں دو مجبور لوگوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، ایک طرف میری بہن تھی جبکہ دوسری طرف مالک، جس کی بیوی 15 دن بعد دبئی سے واپس آئی تو اس کی روٹین بالکل ویسی ہی تھی۔ اس نے آتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پورے 1 گھنٹے کے بعد کمرے سے نکلی۔ اب تو مجھے بھی اس پر شک ہونے لگا تھا، ضرور مالک کی بیوی اس سے کچھ چھپا رہی تھی، کیونکہ اس کے انداز دن بدن بدلتے جا رہے تھے، ورنہ کوئی بھی بیوی اتنی سخت نہیں ہو سکتی۔ میری طرح مالک کو بھی اس پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ ایک دن مالک نے مجھ سے کہا کہ بازار جاؤ اور وہاں سے خفیہ کیمرہ لے کر آؤ۔ میں نے مالک سے وجہ نہیں پوچھی، دوپہر کو سودا لینے گئی تو وہیں سے ایک کیمرہ لے آئی۔ جیسا مالک نے کہا تھا، میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور مالک اس کیمرے کی سیٹنگ چینج کرتے رہے اور پھر اسے اپنے بیڈ روم میں چھپا دیا۔ مالک نے مجھے نہیں بتایا تھا، مگر میں اس کی اس حرکت سے جان گئی تھی کہ مالک کی بیوی جلد گھر آنے والی تھی۔ اور پھر وہی ہوا، مالک کی بیوی گھر آئی تو کسی سے ملنے کے بجائے سیدھی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ آج بھی اس نے کپڑے تبدیل کرنے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ لگایا تھا۔ مالک اس بار سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیوی ایسا کر کے اس سے کیا چھپا رہی تھی، اسی لیے مالک نے اپنے چہرے سے یہ سب ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بھی نارمل رہی۔ اس بار بھی مالک کی بیوی صرف 12 گھنٹوں کے لیے گھر رکی اور پھر دبئی چلی گئی۔ اس بار مالک نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شاید مالک کو اس کے جانے کی جلدی تھی، کیونکہ بیوی کے جاتے ہی مالک اپنے بیڈ روم میں گیا اور چھپایا ہوا کیمرہ لے آیا۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ پر چلا دی۔ میں ادھ کھلے دروازے سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی تھی، یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا، مگر مجھے بھی اس کی بیوی پر شک تھا، اسی لیے میں بھی تجسس کے مارے یہ سب دیکھنے لگی۔ اس کی بیوی کی ویڈیو چلنے لگی۔ اس کی بیوی آئی، اس نے پرس بیڈ پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ہم نے ایسا تو سوچا نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد مالک کی بیوی اس جگہ سے ہٹ گئی اور جب تک ویڈیو چلتی رہی وہ ویڈیو والی جگہ پر نہیں آئی۔ ہم انتظار ہی کرتے رہے اور اس کے بعد مالک کی بیوی نے کیا کیا ہوگا، مگر ہمارا انتظار ہی رہا۔ ہمارا شک کسی اور طرف چلا گیا، اسی لیے اگلی بار مالک نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کے آنے سے پہلے کمرے میں چھپ جائے گا اور وہ سب جو اس کی بیوی اکیلے کمرے میں جا کر کرتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ مالک پرسکون ہو گیا، دن تیزی سے گزرنے لگے۔ مجھے تجسس تھا کہ مالک کی بیوی کب آتی ہے۔ آخرکار ایک دن مالک نے مجھ سے اتنا کہا کہ ابھی کچھ دیر میں میری بیوی گھر آنے والی ہے، تم نے دروازہ کھولنا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ میں سو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مالک اپنے بیڈ روم میں چھپ گیا۔ میں کچن میں آ کر کام کرنے لگی، تبھی دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر مالک کی بیوی تھی۔ اس سے مالک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں تھا، اسی لیے میں نے نہیں بتایا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے 1 گھنٹے بعد کمرے سے صاحب نکلا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی ویسی کی ویسی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا، میں سوچنے لگی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ بند کمرے میں دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا ہوا تھا۔ پھر ہمیشہ کی طرح مالک کی بیوی کچھ گھنٹوں کے بعد واپس دبئی چلی گئی۔
میں نے کئی بار سوچا کہ مالک سے پوچھ لوں کہ وہ کیوں پریشان تھے، مگر نہ ہی میں نے پوچھا اور نہ ہی مالک نے مجھے کچھ بتایا۔ دن یوں ہی ٹینشن میں گزرنے لگے۔ اگلی بار پھر مالک کی بیوی گھر آئی اور سب کچھ ویسا ہی ہوا، مگر اس بار ان دونوں کے بیچ جھگڑے بڑھنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کس بات پر لڑ رہے ہیں۔ مالک اتنی پریشانی میں تھا کہ اس نے دوائی تک نہیں لی۔ مالک کی بیوی رات ہوتے ہی دبئی چلی گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی مالک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے دوائی کھلائی اور سر دبانے لگی۔ تبھی مالک نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا۔ میں بھی یہی جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ آخر مالک کی بیوی کیا راز چھپا رہی تھی۔ اس دن میں کمرے میں چھپا ہوا تھا، تب میری بیوی نے اپنے کپڑے اتارے تو اس میں سے کئی نوٹ نکلے۔ یہ دیکھ کر میں باہر نکل آیا اور اس سے پوچھا کہ آخر یہ اتنے سارے نوٹ کہاں سے آئے ہیں۔ پہلے تو میری بیوی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، اسے امید نہیں تھی کہ میں اس کی چوری پکڑ لوں گا، مگر جب اسے پتا چلا کہ میں اس کا یہ راز جان گیا ہوں تو وہ دلیر ہو گئی اور کہا کہ دبئی جا کر چور بن گئی ہوں۔ میں ہر روز شیخ کے گھر سے پیسے نکال لیتی ہوں اور آتے وقت انہیں اپنے کپڑوں میں چھپا کر لے آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اسے چوری سے منع کیا تو وہ کہنے لگی شیخ بہت امیر آدمی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی میں اس کے زیادہ پیسے نہیں چراتی۔ اس بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں اسے منع کرتا رہا مگر وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم ان پیسوں سے یہ گھر واپس خرید لیں گے، مگر میں اس کی طرح لالچی نہیں تھا۔ یہ سن کر میں بھی حیران اور پریشان رہ گئی۔ چوری بری عادت ہے، جس کو لگ جائے اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس دن میں نے یہ بات مالک سے کہی تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ کئی دنوں سے اس کی بیوی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر شیخ کے گھر کال کی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے کہا وہ نوکرانی چوری کے الزام میں جیل جا چکی تھی اور کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ بات میں مالک سے زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے بتا دی۔ مالک کی سن کر بیمار پڑ گیا۔ آخر وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ مالک کی بیوی اب کبھی گھر نہیں آئے گی، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے ایک اکیلے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے مالک سے کہی تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لی اور کہا کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم مجھ سے شادی کر کے میری بیوی بن کر یہاں رہو۔ میں نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی۔ اس نے ساری بات سن کر مجھ سے کہا کہ تم شادی کر لو۔ میں نے فائز ہمدانی سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکالے، ان سے یہ گھر خرید لیا اور باقی کے پیسوں سے بزنس کر لیا۔ میرا شوہر اب بھی کبھی کبھی اپنی پہلی بیوی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا تھا، مگر اس نے اپنی زندگی خود خراب کی تھی، اسی لیے دبئی کی جیل میں اب بھی قید تھی۔